हाय देयर। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबको संडे मुबारक हो, हर दिन ही मुबारक हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुदावन में अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। ये मेरी दुआ है हमेशा से लेकर हमेशा तक आपके लिए। आज ठीक 10 बजे मैं ऑनलाइन हो गया हूँ सुबह के। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे जल्दी से ज्वाइन कर देंगे और थोड़ा सा खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं करने को, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। टाइम की भी जो है वो किल्लत होती है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इतना ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें मुझ पर। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात, छोटी सी बात आपके साथ किया करूँ। इसकाल इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। गॉड ब्लेस यू बेटा जी। एक आध मिनट हम देखेंगे लोग हमें ज्वाइन कर लें, ताकि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि वहीं से मुझे फीडबैक मिलता है। अदरवाइज़ तो मुझे पता नहीं होता, ब्लाइंड मैं बात कर रहा होता हूँ। रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है, ऑनलाइन जा रहे हैं दोनों कैमरोस में मेरे। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। रात ठीक से नहीं गुजरी मेरी, सो नहीं पाया मैं। आई हैव नो आइडिया क्यों। सारी रात ही तकरीबन मैं जागता रहा हूँ। और सू जॉन ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू मैन, आपने ज्वाइन किया। हम आपके लिए दुआगो हैं। स्पेशली मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, खुदा आपके सारे मसले मसाइल दूर करे और तरक्की दे आपको सबको, सबके लिए दुआ करता हूँ। बस एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, इससे आगे नहीं। बस 1 मिनट के अंदर अंदर हम अपने तालीम और तरबियत के लिए हम खुदा उनके कलाम में से थोड़ा सा देखेंगे। मैंने एक सब्जेक्ट निकाला, ग्रेस इन द फेस ऑफ फियर। खुदा उनका फ़ज़ल तारीकी में और परेशानी में, दुख में, कमज़ोरी में, खौफ में खुदा उनका फ़ज़ल कैसे हमारे साथ रहता है और हमारे लिए क्या करता है। जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं मेरे अजीज़ों पूरी दुनिया में इस वक्त, कहीं जंग छिड़ी हुई है, कहीं जंग होने वाली है, कहीं जंग हो सकती है, कहीं श्रीलंका को जैसे हम देखते हैं कोलैप्स ही कर गया। सुशील डैनियल ने भी ज्वाइन किया है, वेलकम बेटा जी। फाइनेंशियल तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर और भी कई ममालिक में ऐसे मसले चल रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, जंग चल रही है। कहते थे होगी नहीं, और 4 महीने होने को आ गए हैं, इससे ज़्यादा बल्कि। वो मसला हो रहा है। फ्यूल के प्राइस बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है। जो चीज़ पाकिस्तान में मुझे पता लगती है कि जो चीज़ 200-250 की थी 600 की होगी, जो चीज़ 500 की थी वो 1000-1200 की हो गई है। और वसाइल जो हैं, रिसोर्स उतने के उतने ही, और लाइट बहुत जा रही है। ये वो मेरे दोस्त, मैं जा रहा था डिफेंस में, वहाँ मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वहाँ पर भी ये मसले मसाइल चल रहे हैं। फ़िक्र रहती, दुआ करता हूँ आप सबके लिए, जो स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में मेरे बहन भाई अजीज़, तो खुदा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मेरे दिल में ये बात आई और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चंद एक पॉइंट्स लिखे और मैंने कहा ये आपके सामने शेयर करूँ, अपनी, आपकी, मेरी, हम सब की। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी ऐसे मोमेंट से मैं कभी नहीं गुजरा जैसे अभी मैं गुजर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी स्टेट्स में हूँ, 10 महीने 11 महीने हुए। हाथ पैर बंध जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, और सेहत भी थोड़ी डाउन हो गई मेरी, और बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन खुदा उनका शुक्र है, खुदा उन सब संभाल लेगा। और बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ आगे खुदा मौका देगा करने को लाइफ में। फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ। अपने लिए शायद इतना नहीं किया जितना फैमिली के लिए या कुछ किया है, लेकिन शायद मेरे एक डायरेक्टरी है सिर्फ अपनी अपनी लाइफ के अंदर। मेरी फैमिली भी नहीं, मैं आपको इमीडिएट फैमिली भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अपने दिल की बात।
صرف میرے ڈائریکٹر ہے کریگ سنائڈر جو مجھے جس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، صرف وہ. اس کے علاوہ کبھی زندگی میں کبھی کسی نے مجھے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا. حالانکہ کریگ سنائڈر کے لیے تو کبھی میں نے کچھ کیا بھی نہیں. میں خداوند کا کلام شیئر کرتا ہوں اپنے لیے، مجھے اچھا لگتا ہے اور میری جاب ہے یا یہی ہوں میں. لیکن ہر دوسرے دن یا ہر تیسرے دن مجھ سے صرف وہ دنیا میں واحد آدمی ہے جو مجھے کہتا ہے کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. ایون میری فیملی بھی نہیں کہتی، تو جن کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں. اینی وے، تو وہ بات آ رہی تھی دل میں. تو خدا ان کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے گریس ان دا فیس آف فیئر. وہ ان حالات میں، واقعات میں، تاریکی میں، پریشانی میں، دکھ میں، آزمائش میں خدا ان کا کلام، خدا ان کا فضل کیسے ہمیں سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، چھڑاتا ہے. راجہ ہریسن، ویلکم بردر. اگر ہم الائجہ کی طرف دیکھیں، ایلیا کی طرف دیکھیں، تو خداوند نے اس کے جو جار تھے وہ آئل سے بھر دیے. پوری سٹوری میں نہیں جا رہا ہے، بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہی پڑھی ہیں، اس لیے میں شارٹ میں جا رہا ہے. الائجہ کو دیکھتے ہیں، ایلیا کو اس کے تیل سے بھر دیے خداوند نے اس کے جار. موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو سمندر کھول دیا خدا نے اس کے لیے، اپنی قوم کو لے کے نکلا وہاں سے. نوح کو دیکھتے ہیں اگر ہم، تو پوری دنیا خدا نے جو ہے ختم کر دی، تباہ و برباد کر دی، لیکن اس کو اس نے بچایا. اور نام نہیں یاد، یونا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا نے اس کو بچایا اور خشکی پہ لایا. اور وہ 3 دن، اگر میں غلط نہیں ہوتا، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. 3 دن کیسے رہ سکتا ہے، نہ آکسیجن نہ یہ وہ. اب آئی بلیو، ایسے کلیئر نہیں لکھا ہوا بائبل میں، لیکن آئی بلیو کہ وہ مر گیا ہوگا اور مر کر زندہ ہوا، اور اس کی روح باتیں کر رہی ہوگی خدا سے، خدا مجھے موقع دے اور یہ کر وہ کر. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 3 گھنٹے رہنا ہے ایک الگ بات. 3 دن مطلب پھر اس کے بعد وہ خشکی پر اس کو اگل دی مچھلی. تو یہ پکچر ہے، یہ میں ایسے سمجھتا ہوں یہ پکچر ہے بالکل اس چیز کی، ایک نشاندہی کرتی ہے. جیسے یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہا، تیسرے دن جی اٹھا. یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا 3 دن. یہ 3 کا عدد یہ بڑا خاص ہے. تو اس کے اوپر کس دن اور بات کریں گے، 3 کے عدد کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑتی ہیں. لیکن ہاں، یہ میں ایسے سمجھتا ہوں پکچر. اور وہ مر گیا ہوگا، مر کر زندہ ہوا. حالانکہ بائبل اس کے اوپر خاموش ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا اس کو. آئی ہیو نو آئیڈیا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، اور یہ اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ. یسوع مسیح کو اب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے. یسوع نے چوتھا کلمہ کیا کہا صلیب پر، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے 1-2 چیزیں. یسوع نے صلیب پر چوتھا کلمہ کیا کیا، میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، جو کہ اس میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، دہرایا. پہلی بار الفاظ نہیں یسوع نے کہے، یہ یسوع نے ایک زبور میں سے یہ آیت کہی. اور کیونکہ وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے آس پاس جو یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے، یا اور شاگرد تھے دوسرے جو یہودی عقیدے کے جو لوگ ہیں، اور جو عالم ہیں اس وقت کے، جو بہن زیٹا نے بھی جوائن کیا، ویلکم ہے. وہ شریعت رٹی ہوئی ان کو، مطلب توریت، یہ پرانا عہد نامہ ان کے رٹا ہوا ان کو ایسی آتا ہے زبانی کلام. تو یسوع نے صلیب پر کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس حالت میں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اس کو بہت سارے لوگ تعلیم دیتے ہیں، اور آج بھی مسیحی لوگ بھی ان کے دل میں، میرے ساتھ ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا فیلنگ آتی ہے کبھی کبھی کہ جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. الون، اکیلا محسوس کرتے ہیں آپ، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، شاید خدا بھی نہیں. پریشانی، دکھ، تکلیف، تنگی، بیماری، مصیبت، مہنگائی، سم ٹائم بے روزگاری یا مہنگائی جیسے ابھی پاکستان میں ہے، یہ چیزیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں.
میرے ساتھ شاید خدا بھی مجھ سے ناراض ہے یا میں اس قابل ہی نہیں، تو خدا نے بھی شاید مجھے چھوڑ دیا. اور وہی بات یسوع مسیح صلیب پر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ یہ پہلی سوچ انسان کے ذہن میں یہی آتی. انیتا ڈینیل نے بھی جوائن کیا، ویلکم بہن. اور اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا تھا، کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا اور میں ایک ہیں، اور یہ ابھی کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور ان کی یاد دہانی کے لیے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ شریعت میں سے ہی، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہی یسوع مسیح بات اٹھا کر ان کے سامنے کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو اس کا آگے کا بھی پتہ ان آیات کا، اور ان آیات سے پہلے کیا بات گزری اس کا بھی پتہ ہے. جیسے بہت فیمس چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی میں کہوں آپ کے سامنے ایک بہت پرانا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، جیسے ہم بچپن میں ہم سنڈے اسکول میں ایک گیت گایا کرتے تھے، جیسے بولتے تھے کس نے بنایا مچھلی کو، تو آپ کو اگلی لائن آتی ہوگی کیا؟ خدا نے بنایا یہ تو اس طرح سے فیمس، یعنی آپ ایک بات بول رہے اگلی لائن آپ کو آتی ہوگی. تو یسوع نے جو یہاں پر کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کی اگلی آیات ان لوگوں کو پتہ تھی یہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 24ویں آیت، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی. اور یہ ٹیچنگ بھی دی جاتی ہے چرچز میں بھی، گڈ فرائیڈے والے دن بھی، کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع سے بھی منہ چھپا لیا کیونکہ اس پر گناہ آ گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا. غلط رانگ ٹیچنگ، چاہے وہ پادری دیتے ہوں چاہے فادر دیتے ہوں، غلط ٹیچنگ. خدا باپ خدا یسوع سے کبھی جدا نہیں ہوا، اور یہ بھی غلط ٹیچنگ ہے کہ کبھی خدا آپ سے جدا ہوا. کبھی نہیں آپ سے جدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوا تھا. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ تینوں آپ کے ساتھ ہیں فار ایور، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک. کبھی بھی نہیں وہ اس نے آپ کو چھوڑا نہ چھوڑے گا. پریشانی، تنگی، بیماری، مصیبت، مہنگائی، ان چیزوں میں یقیناً انسان ٹوٹ جاتا ہے. میں ٹوٹا ہوں، بہت سارے لوگ، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا، ٹوٹ جاتا ہے انسان، ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے انسان. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ٹوٹنا ضروری ہے، ٹوٹنا ضروری ہے. شازیہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کہا بھی تھا اس سے ایک بار، ٹوٹنا ضروری ہے. بریک ہو جانا آپ کے جسم، روحانی طور پر آپ کا ٹوٹنا ضروری ہے. جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، تبھی تو خدا کی طرف دیکھتے ہیں. ادروائز تو اپنے ہی شان میں لگے، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کیا، میں وہ کیا، میں ایسا کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کو فون لگا لیتے ہیں، اس کو یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ چیز. جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا، جیسے موسیٰ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا ہے، ایلیا کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، یونا کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، آپ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہتا، تبھی تو آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور وہ میریکلز ہوتے ہیں آپ کے پاس. وہیں سے تو خدا کے جلال ظاہر ہوتا ہے. عجیب لگے گی بات آپ کو، لیکن ٹوٹنا برکت کی نشانی ہے. بریک ہو جانا، آپ کا ٹوٹنا برکت کی نشانی ہے. جسم میں بھی جو ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ، شاید ان کو پتا ہو، جسم کے اندر بھی جو آپ کے جو مسلز ہیں، جو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جب ویٹس اٹھاتے ہیں، تو آپ کے جو مسلز ہیں، جو ٹیشوز ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، اور وہ ٹوٹنے کے بعد ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جیسے 2 ہیں تو 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں. پھر 4 ہیں تو 4 سے 8 ہو جاتے ہیں، پھر 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے، اور اس طرح سے یہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں چیزیں آپ کی زندگی میں، اور آپ برکت پاتے ہیں. بڑھوتی ہوتی ہے آپ کی ترقی ہوتی. کریگ سنائڈر نے بھی ہمیں جوائن کیا، جن کا بھی ذکر کرا تھا، ویلکم برادر. اس طرح سے آپ کی ترقی ہوتی.
اور یہ خدا کا ایک سسٹم ہے یا یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ 1 2 3 4 5 ایسے خدا آپ کو آپ کی زندگی میں بڑھاتا ہے. لیکن ان سارے مراحل سے خداوند آپ کو نکالتا ہے اور گزارتا ہے جہاں سے سونا آگ میں کندن بن جاتا ہے. یہ پروسیس ہے خدا کا. یہ ہوتا ہے آپ کی لائف میں. ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. یسوع نے جب 5,000 سے زیادہ کی بھیڑ تھی, جب ان کو روٹی دی اور مچھلی دی تو سب سے پہلے روٹی لی اور روٹی کو توڑا اور برکت دی, اور وہ سب نے کھائی بھی, بلکہ ٹوکروں کے ٹوکرے بچ بھی گئے. ٹوٹنے سے برکت نکلتی. خداوند آپ کو بھی روحانی طور پر توڑتا ہے اور برکت دیتا ہے تاکہ ملٹی پلائی ہوں آپ. یہ طریقہ خدا کا اسی طرح سے کام کرتا ہے. سو آپ کی زندگی میں اگر کبھی اس مسئلے میں, ان پریشانیوں میں, تنگی میں, بیماری میں, دکھ میں, تکلیف میں, پریشانی میں اگر آپ پھنس جائیں تو یاد رکھیں خدا ان کا جلال ظاہر ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں سے, آپ میں سے. ایک حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ, 2 کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور 8 اور 9 آیت ہم پڑھیں گے. 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 8 اور 9 آیت, یا 10 بھی دیکھ لیں, 2-3 آیت. اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. یہ چیزیں یہ جنہوں نے گھیرا ہوا ہے, 3 بار کیا کہہ رہا ہے, میں نے التماس کی کہ مجھ سے دور ہو جائے. مگر اس نے مجھ سے کہا, لیکن خدا نے کیا کہا, یہ پالوس کی رویا ہے اور پالوس بیان کر رہا ہے کہ میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی, التجا کی, ریکویسٹ کی کہ خداوند یہ چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں, مگر اس نے مجھ سے کہا, خداوند نے کیا کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ان حالات میں, واقعات میں, مہنگائی میں, پریشانی میں, لائٹ نہیں, بجلی نہیں, صبح پانی نہیں, ان حالات میں آپ خداوند سے التماس کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یقین رکھیں خداوند کے کلام پر, کیونکہ خداوند کا کلام برحق عطا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا, کہ خداوند کا فضل ہی آپ کے لیے کافی ہے. فضل خود پرسنالٹی یعنی یسوع ہی آپ کے لیے کافی ہے. کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. جب آپ کمزوری ہوتی ہے, جب پریشانی, دکھ, تکلیف یا کوئی چیز آتی ہے تو خداوند کی قدرت اسی میں کیا ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا, ان حالات میں بھی, ان دکھ تکلیف یا ان مہنگائی میں بھی خداوند کا شکر کریں, کیونکہ جان رکھیں کہ خداوند آپ کو برکت دینے کو تیار ہے اور ان پریشانی, دکھ, تکلیفوں سے نکالنے کو بھی تیار ہے, تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں خوش ہوں, کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت تو زوراور ہوتا ہوں. وہیں تو خدا ان کی قدرت, خدا ان کا کام, خدا ان کا کلام, خدا ان کا فضل مجھے اٹھا کھڑا کر دیتا ہے, نئی زندگی دے دیتا ہے, سرفراز کر دیتا ہے, برکت دے دیتا ہے, سنبھال لیتا ہے, اٹھا کھڑا کر دیتا ہے. ایک اور والا اور آخری والا دیکھیں گے, عبرانیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں گے. تو کرنا کیا پھر کسی بھی ایسے واقعہ میں, ایسے حالات میں یا ایسی پریشانی میں, کیا کرنا ہے یا کیا کرنے کی ضرورت ہے. عبرانیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت, پس آؤ سب اکٹھے ہو کر کیا کریں, پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں. خداوند کے پاس, خداوند کے قدموں میں, خداوند یسوع مسیح کے پاس, فضل کے تخت کے پاس, مریم کے اسٹیچو کے پاس نہیں, ٹھیک ہے, میری بات کا برا مت مانیے گا, فضل کے تخت کے پاس. نہ ہی کسی قبروں پہ, نہ مزاروں پہ, اور نہ ہی وہ سینٹ اینتھنی پہ یا سینٹ مائیکل پہ یا مریم پہ, فضل کے پاس, یسوع کے پاس. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں
تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے، اس فضل کو جو آلریڈی آپ کے پاس ہے میرے عزیزوں۔ کسی سائن کا، کسی نشانی کا، کسی نشان کا انتظار مت کریں۔ یہ جو فضل ہے یہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، اور آپ کے پاس، آپ کے درمیان، آپ کے اندر ہے۔ سو آپ اکیلے نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی کبھی وہ آپ کو رہنے دے گا۔ دلیری سے حالات اور واقعات اور ان چیزوں کا مقابلہ کریں، جیسے داؤد نے کیا۔ 14 یا 15 سال اس کی عمر تھی، اونچا لمبا بھی اتنا نہیں تھا۔ 14-15 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتی جولی ہوتی، وہ 12-14 فٹ کے آدمی کو اس نے گرا مارا۔ کیا کہہ کر کہ تو نے زندہ خدا کو پکارا۔ جب پریشانی، دکھ، تکلیف، تنگی، لاچاری، بیماری، مہنگائی، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے سر اٹھاتی ہے تو وہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کو للکار دیتی ہے، اور آپ داؤد کی طرح سیکنڈوں میں اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے، یہ بلیو رکھتے ہوئے، جیسے داؤد نے لکھا کہ اسے پتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ بھی اکیلے نہیں ہیں میرے عزیزوں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ سب کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو بھی خداوند بڑی برکت دے، اور ان سارے حالات اور واقعات سے نکلنے کی بڑی قوت اور برداشت دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ بہت جلد سب کچھ اچھا ہونے والا ہے، سب کچھ۔ سو تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا، اور آج یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اگلے سنڈے اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ امید رکھتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی، کچھ سیکھا ہوگا۔ اچھا لگیا اگر یہ میسج تو آگے شیئر کریں، میں لنک بھی شیئر کرتا ہوں، میں یوٹیوب کے میرے چینل ہے اس پہ بھی میں ڈالتا ہوں۔ میرے دادا جی خداوند کے خادم تھے، اور تقریباً 35-36 سال انہوں نے خدمت کی، لیکن ان کے کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہم ذکر کرتے ہیں کسی سے، بولا کیا کرتے تو مجھے نہیں پتا، کوئی تصویر، کوئی پکچر، کیمرہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، موبائل یہ نہیں تھی بہت۔ میری پیدائش سے 72 میں پیدا ہوں، اس سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے وہ وفات پا گئے تھے۔ تو لیکن اپنے عزیزوں سے، بزرگوں سے، یا پرانے جو لوگ ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے بہت خدمت کی 35-36۔ تو میری تو چھوٹی سی خدمت ہے، لیکن میں اس کو، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو اس کو میں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی ڈال دیتا ہوں کہ آنے والے دور میں جب میں نہیں ہوں گا تو چلو کوئی تو سنے گا، کوئی تو سیکھے گا، کوئی تو بتائے گا، یا میرے بچوں کو کوئی بولے گا کہ تمہارا باپ کیا کام کرتا تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کرتا تھا۔ تو اس لیے میں یوٹیوب پہ بھی ڈالتا ہوں اور اس کو بھی ڈالتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے ویوز بن جائیں گے اور مجھے پیسے آنے لگ جائیں گے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ٹائم ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے، میرے 8-10 سبسکرائبر ہیں۔ تو اگر آپ کے پیسے نہ لگیں سبسکرائب کرتے وقت، پیسے لگ رہے ہوں گے تو مت کرنا بھائی، اگر پیسے نہیں لگیں تو چینل میرا سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ یوٹیوب پہ کوئی اچھی باتیں کرتا ہوں، گندی باتیں تو کرتا نہیں میں، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آگے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ وہ لوگ جن سے میرا کوئی لینا نہیں دینا نہیں، سالوں سال سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان لوگوں نے میرے سبسکرائب کیا میرے چینل، لیکن میرے اینیوے کوئی گلا نہیں، شکوہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خوش رہیں۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔ I love you all and bless you all.